जनाब अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में आपका खैर मकदम है। FM 98 दोस्ती चैनल से प्रोग्राम आप बराह रास्त सुन रहे हैं। प्रोग्राम आज दो चंद अहमियत का हामिल है। एक तो हम अपने मौजू पे बात करेंगे जो कि स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से है, उनके अहम बयानात हैं सी पैक से मुतालिक, और इस सी पैक का जो दायरा कार है उसे वस्ती एशियाई ममालिक तक बढ़ाना फैलाना, इससे मुतालिक कुछ बात होगी। और ML1 जो कि इस साल यानी 2021 की पहली सहमाही में शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ और चीदा और अहम निकात हैं, कुछ मौज़ूआत हैं, ज़ैली मौज़ूआत जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है CMG को, चाइना मीडिया ग्रुप को। एक ख़ास इंटरेक्शन हुआ है उनका, और वो इंटरव्यू हम आपके गोशगुजार करना चाह रहे हैं अपने आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ ही में, क्योंकि ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हुई है और दुनिया भर के लोगों ने इसको समझा है, जाना है, और बहुत से ऐसे सवालात कि जिनके जवाबात नागुज़ीर थे वो लिए गए हैं। लेकिन हमने अपने सामीन के लिए इसका उर्दू में जो तर्जमा है वो नशर करने की कोशिश की है। तो उर्दू तर्जमे के साथ ये इंटरव्यू हम आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं। लौट के आएंगे तो आज के मौजू पे भी गुफ्तगू होगी और 9 बजे तक आपका हमारा साथ भी रहेगा। सामीन, चाइना मीडिया ग्रुप के लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब। आज का जो खुसूसी इंटरव्यू है उसमें हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, हमसाया मुल्क से ताल्लुकात और खित्ते की तरक्की और सलामती जैसे उमूर पर खुसूसी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म साहब चाइना मीडिया ग्रुप को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से आपके तासुरात क्या हैं? ये ताल्लुकात दर हकीकत इंतहाई खास हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शहद से मीठे, अमालियत से बुलंद और समुंदर से गहरे हैं। दोनों ममालिक आहनी भाई हैं। दोनों ममालिक हर तरह के अच्छे और बुरे हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की देखकर इंतहाई खुशी महसूस करते हैं, खास तौर पर जब आप देखते हैं कि आपका आहनी भाई अपनी मईशत की बहाली के लिए तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। हम चीन से बहुत सी बातें सीख सकते हैं, क्योंकि चीन की तरक्की ऐसे मगरबी ममालिक से यकसर अलग है जो मुख्तलिफ नौयत के इर्तिकाई मराहिल से गुजरे, खासतौर पर गुज़श्ता 30 साल के दौरान। लेकिन दो ऐसी बातें जो मैं खुद ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि चीन की इंसानी तारीख बिल्कुल मुनफरिद है, जहाँ गुज़श्ता 30 साल के दौरान अवाम की एक बड़ी तादाद ने गुर्बत से निजात हासिल की, और ऐसा इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, चीन में एहतसाबी अमल है, बदउनवानी के खिलाफ जिद्दोजहद है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर बहुत से तरक्की पजीर ममालिक बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस बात से कतई नज़र के आपका मुल्क कितने वसाइल का मालिक है, अगर आपके आला हुक्मरान बदउनवानी में मुलव्विस हों, चाहे वो रहनुमा हों, वज़ीर-ए-आज़म हों या वुज़रा, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और चीन ने अपनी मुआशी तरक्की और अवाम की बड़ी तादाद को गुर्बत से निजात दिलाकर अपनी मस्बत तरक्की को साबित किया है। चीन ने अपनी आला क़यादत को भी एहतसाब के अमल में शामिल किया और मिसाली कामयाबी हासिल की, क्योंकि माजी के अदवार में भी चीनी हुकूमत की जानिब से बदउनवानी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और इंतजामी उमूर को बतदरीज बदउनवानी से पाक किया गया। ये काम हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तो ऐसे दो काम हैं जो मेरी हुकूमत सर अंजाम देना चाहती है, जिनमें एक अवाम को गुर्बत की हालत से निकालना और दूसरा आला क़यादत को एहतसाबी अमल में शामिल करना है। होल्डिंग द टॉप पीपल, द लीडरशिप अकाउंटेबल। सर, दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों कोविड-19 से मुतासिर हुए। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने चीन की और फिर चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आप इस दो तरफा मुआवनत को किस नजर से देखते हैं? Well, when our coronavirus cases started growing in Pakistan, जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए और उनकी तादाद में इजाफा हुआ, तो हमारी नजरें मदद के लिए फौरी तौर पर चीन की जानिब उठी, क्योंकि उस वक्त तक चीन ऐसा वाहिद मुल्क था जहां वुहान शहर में कोरोना वायरस के बेशुमार मरीज सामने आ चुके थे, और हमने देखा कि चीन की हुकूमत ने इस वबा के खिलाफ कैसे इक़दाम किए। बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि चीन ने इस शहर में वायरस के खिलाफ कैसे जिद्दोजहद की। इसलिए जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए तो हमने चीन से मदद मांगी और चीन ने अपने माहिरीन को पाकिस्तान भेजा। वहां से डॉक्टर्स यहाँ आए और फिर हमें
چین سے طبی سامان بھی فراہم کیا گیا، آغازی سے اہم سامان فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے مقامی سطح پر بہت سا سامان تیار کرنا شروع کر دیا، مثلا ماسک اور ایسی تمام چیزیں جو اس وقت ضروری تھیں، جیسے وینٹیلیٹرز اور آکسیجن۔ لیکن چین کی مدد ہمارے لیے انتہائی اہم تھی۔ چین کے تجربات ہمارے لیے بہت کارآمد تھے، کیونکہ ہم نے ان تجربات سے بہت کچھ سیکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اپنے دیگر پڑوسی ممالک کے مقابلے میں اس بحران سے بہتر انداز میں نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت ہم وبا کی دوسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پہلی لہر میں اگر چین نے ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہم کبھی اس وبا کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جیسے اب کیا۔ If China had not helped us, I don't think we would have dealt with it as well as we did. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے حالیہ وبا کے دوران بھی سی پیک کے منصوبے میں بہت سی کامیابیاں جاری رکھیں اور جس پیس پہ وہ چل رہا تھا اسی پہ چلتا رہا۔ یہ منصوبے پاکستان کی ترقی اور خطے کی سرگرمیوں میں آپ کے خیال میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ CPEC is extremely important for Pakistan. سی پیک پاکستان کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں سڑکیں تعمیر کی گئیں اور پھر توانائی کے منصوبے شامل کیے گئے، لیکن اب ہمارے لیے سی پیک بالکل منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ ان دو طرفہ روابط اور ان میں اضافے سے قطع نظر پہلے ہم نے مشرقی روٹ تعمیر کیا اور اب ہم گوادر کے لیے مغربی روٹ پر کام کر رہے ہیں اور گوادر کو گہری بندرگاہ کی حیثیت سے ترقی دے رہے ہیں۔ اب ہم ٹیکنالوجی زونز اور خصوصی اقتصادی زونز کی جانب گامزن ہیں، جس کے لیے چین ہماری مدد کر رہا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اپنی صنعتوں کو خصوصی مراحت کے ساتھ ان خصوصی اقتصادی زونز میں منتقل کریں۔ اور جیسا کہ پاکستان میں لیبر چین کے مقابلے میں انتہائی سستی ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہم چینی صنعت کاروں کو یہاں راغب کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم زراعت کے شعبے میں بھی چین سے معاونت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری پیداوار انتہائی کم ہے، جبکہ چین گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی پیداواری صلاحیت میں بدستور اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم چین سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زرعی پیداوار میں کیسے اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم ٹیکنالوجی سے منسلک اداروں کی بہتری کے لیے بھی مدد کے متلاشی ہیں، تاکہ اپنے مزدور طبقے کو بہتر تکنیکی تربیت فراہم کر سکیں۔ تو یہ منصوبہ جو زمینی رابطوں سے شروع ہوا تھا، اب فائبر آپٹکس اور جدید ریلوے کے نظام کی طرف گامزن ہے، کیونکہ ML1 پاکستان میں ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جو ملک کے شمال کو جنوب سے منسلک کر رہا ہے، اور اس میں ہمیں چین کی مدد حاصل ہے۔ تو اب اس منصوبے میں بہت سے دیگر شعبوں کو بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ But as I said, it's now evolved into other things, which is industrialization and agricultural productivity. سر سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں صنعت، زراعت اور سماجی ترقی سمیت اور بہت سے شعبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان کی معاشی بحالی میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر معاشی بدحالی کا شکار ہے اور پاکستان میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے بہت بہتری رہی، لیکن ابھی بھی مزید بحالی کے لیے کس طرح یہ منصوبے مددگار ثابت ہوں گے؟ The second phase is extremely important for us because, you see, unfortunately, سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان 50 سال پہلے صنعتی ترقی کا آغاز کر چکا تھا۔ ہماری صنعتی پالیسی کو بہترین قرار دیا جا رہا تھا، جس کی بدولت پاکستان 60 کی دہائی میں اپنے دیگر پڑوسی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد کمزور پالیسی اور قومی تشخص کی جانب توجہ نہ دینے کے نتیجے میں ہماری صنعتیں زوال پذیر ہو گئیں۔ ہم ایک ملک کی حیثیت سے جامد ہو چکے تھے، خاص طور پر گزشتہ 30 سال کے دوران۔ ہمیں ایک بار پھر صنعتی ترقی پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے پاس نوجوان آبادی موجود ہے جنہیں ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے، جو صنعتی ترقی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی آمدنی میں بھی صنعتی شعبے میں بہتری کے بغیر اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ قرضے جو گزشتہ 10 سال کے دوران حاصل کیے گئے۔ اس لیے صنعتی ترقی آمدنی میں اضافے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ چین نے خاص طور پر گزشتہ 30 سال کے دوران
اپنی پالیسیز کی بدولت صنعتی شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ اس ترقی کے نتیجے میں چین دو طرح کے مواقع پیدا کرنے میں کامیاب رہا، جن میں سے ایک اپنے عوام کے لیے ملازمتوں کی فراہمی ہے، جس کے نتیجے میں چین کی بڑی آبادی نے غربت سے نجات حاصل کی۔ سر، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سی پیک 7 سالہ ایک پٹی ایک شاہراہ کے اقدام کا علم بردار منصوبہ ہے۔ آپ ایک پٹی ایک شاہراہ کے اقدام پر اپنے تاثرات کا اظہار کیسے کریں گے؟ I think this Belt and Road Initiative is of President Xi. میں سمجھتا ہوں کہ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کیا گیا ایک پٹی ایک شاہراہ کا نظریہ جدید تاریخ میں ایک شاندار اقدام کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس منصوبے سے تمام ایشیائی ممالک کو آپس میں اور پھر ان سب کو یورپ سے اور گوادر کے راستے افریقہ سے منسلک کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو آنے والے برسوں میں عالمی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ قدیم زمانے میں آمد و رفت اور تجارت کے لیے استعمال کی جانے والی شاہراہ ریشم کے زمانے سے یہ راستہ خطے کو دنیا کے دیگر حصوں سے منسلک کر رہا ہے، اور موجودہ ایک پٹی ایک شاہراہ کے منصوبے کے تحت یہ کام انتہائی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ When Silk Road was where the maximum amount of traffic trade used to take place. سر، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 2021 ابھی شروع ہی ہوا ہے، اور اس سال کے لیے آپ کی توقعات کیا ہیں، اور خاص طور پہ چائنا سے جو ہماری دوستی ہے جو مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اور سی پیک کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی، چین پاکستان دوستی اور کرونا وبا کے دوران تعاون کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، تو چینی عوام کو اس نئے سال کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ Well, I wish people of China نئے سال 2021 کے لیے میں چینی عوام کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ دوستی کا یہ رشتہ انتہائی خاص ہے۔ میری خواہش ہے کہ آہنی بھائیوں کا یہ رشتہ مزید مضبوط ہو، اور امید ہے کہ یہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ یہ چین کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس کی بدولت پاکستان بھی ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ میری خواہش ہے کہ چین کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مخالفت کی بجائے تجارت کی بنیاد پر استوار رہیں، کیونکہ اسی صورت میں دونوں ممالک کے تعلقات دنیا کے دیگر ممالک کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں دونوں ممالک کے تعلقات میں تلخی کی خبریں سن کر دکھ ہوتا ہے، اور جب ان دونوں بڑے ممالک کے درمیان تجارتی جنگ ہوتی ہے تو اس کا منفی اثر پوری دنیا پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت چین کے ساتھ معاملات کو بہتر اور متوازن رکھے گی، جو ماضی میں غیر متوازن رہے، کیونکہ اس طرح پوری دنیا کو فائدہ حاصل ہوگا۔ And as I said, it will benefit all of us. سر، بہت بہت شکریہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم عمران خان صاحب، آپ نے اپنی بہت ساری مصروفیات کے باوجود چائنا میڈیا گروپ کو وقت دیا اور ہم سے اتنی تفصیلی بات چیت کی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی چائنا میڈیا گروپ کو۔ انہوں نے ایکسکلوسیو انٹرویو دیا، اور اگر اس انٹرویو کا لب لباب آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں تو اس میں سے ایک اہم بات کہ ہم چین سے سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ چین کی برق رفتار ترقی سے ہم سب من حیث القوم بہت زیادہ متاثر ہیں۔ چین کے احسان مند بھی ہیں، اور جو دوستی کے جذبات ہیں ان احساسات کا پوری قوم کا جو اظہار ہے، جو اس کی نمائندگی ہے وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، بین الاقوامی برادری سے بھی مخاطب ہو کے انہیں چین کا جو بیانیہ ہے، جو پالیسی ہے، اس کو اپنانے کی اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بھی ایک طرح سے تاکید کی ہے، امریکہ کو یہ بتایا ہے، اور پر امید ہے پاکستان کے وزیر اعظم کہ نئی انتظامیہ امریکہ کی چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں، اس کا توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی۔ ایک اہم انٹرویو تھا جو کہ چائنا میڈیا گروپ کو دیا گیا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، اور ہم نے اسے مزید سہل اور آسان بنانے کے لیے اردو زبان میں آپ کے گوش گزار کیا تاکہ آپ بہتر انداز میں سمجھ سکیں کہ ہمارے دوست ملک کا چائنا میڈیا گروپ انہوں نے کیا سوالات کیے وزیر اعظم سے اور ان کے کیا جوابات دیے گئے۔ جناب، ایسا ہے کہ ہم نے اب اپنے ٹاپک کی جانب بھی بڑھنا ہے، جو کہ آج کا ٹاپک ہے سی پیک سے متعلق ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک اور وہ جو راستے ہیں مزید کشادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو راہداری ہے یہ کہاں کہاں جا پہنچے گی اور کہاں کہاں سے نکلے گی، اور کن کن ممالک کو اس خوبصورت راستے پر لے آئے گی یا اس خوبصورت راستے کا حصہ بنائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آغاز میں نے عرض کیا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے، جو کہ سندھ کے ایک بہت ہی اہم قصبے میں بننے جا رہا ہے، اور یہ علاقہ کیا ہے، یہ بستی ہے، قصبہ ہے،
इससे मुतालिक भी आपको हम बताएंगे। और साथ ही साथ जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है उन्होंने तारीफ़ की है, माशी सूरत हाल पाकिस्तान की खासी बेहतर है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सी मईशतें बैठ गई, बहुत सी मुतासिर हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए और जो इंडिकेटर्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं उससे बड़ी हौसला अफजा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद फयाज़ कियानी, जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, और आज के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं उनसे मुतालिक हम कुछ सवालात करेंगे उनसे। कैन साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। कैन साहब फरमाइएगा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सी पैक के हवाले से ख़ासे उम्मीद अफजा बयानात दिए हैं, न सिर्फ बस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई के हवाले से बल्कि कुछ दीगर अहम निकात को और पॉइंट्स को भी उन्होंने उजागर किया है। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गुफ्तगू है उन्होंने कहाँ की है, किस मौके पर की है, और मज़ीद तफसील क्या है? बहुत शुक्रिया जी। 7वें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो मुश्तरका कमेटी है उसका इजलास 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में हुआ है, और इस इजलास में कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने यह उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान सी पैक के ज़रिए वस्त एशिया तक रसाई हासिल कर सकता है। और इस इजलास से उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के आवाम के अफ़गानिस्तान के आवाम के साथ बहुत ही देरीना सकाफ़ती, मजहबी और तारीख़ी रिश्ते हैं, और दोनों एक दूसरे के हमसाया मुल्क भी हैं, पड़ोसी मुल्क भी हैं। और एक अहम बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो यकीनी तौर पर न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी और इस पूरे खित्ते के लिए एक पुरअमन पाकिस्तान जो है वो बहुत ही नागुज़ीर है। यानी ये बात हमारे मुफाद में है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन रहे। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये बात तो आपको यकीनन मालूम है और हमारे सुनने वाले भी जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अमन मुज़ाकरात जो हैं उनके मुख्तलिफ अदवार हो रहे हैं, और उस हवाले से किसी तरह की भी कोई पेशरफ्त होती है, वहाँ पे कोई एक ऐसी हुकूमत बनती है जो मुख्तलिफ जो वहाँ पे धड़े हैं उनके इत्तफ़ाक़ पर मबनी हो और वहाँ पे अमन अगर कायम हो जाता है तो यकीनी तौर पर न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए ये बहुत ही एक मुस्बत तब्दीली होगी। उसकी बुनियादी वजह एक और ये भी है कि आप जानते हैं कि जो सी पैक है वो चूँकि BRI का एक फ्लैगशिप मंसूबा है, और इस मंसूबे पर पाकिस्तान में इसका जो दूसरा मरहला है उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम जो है वो हो रहा है। तो इन हालात में ये जो 7वीं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुश्तरका कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने जो मुख्तलिफ और जो गुफ्तगू ने जो निकात जो हैं वो उठाए हैं और उन पर बात की है, वो मैं समझता हूँ कि बड़े दूर रस हैं, और उस सिलसिले में अफ़गानिस्तान जो है उसका रोल जो है वो बहुत ही कलीदी जो है वो आने वाले दिनों में बनता नज़र आ रहा है। क्या इन सब स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त हैसियत है ये से पहले भी अफ़गानिस्तान की, वो क्या है, मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या पॉलिसी है, और साथ में अगर हम सी पैक से मुतालिक बात करें और वस्ती एशियाई ममालिक तक जाने की अगर इस हवाले से सही हो और कोशिश हो, उसमें अफ़गानिस्तान कितना अहम है? जी बिल्कुल, देखिए जी, अगर अफ़गानिस्तान की जो उसका जो जोग्राफियाई महल वक़ू है उसका अगर आप जायज़ा लें तो बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो सामने आती है। पहली बात तो यह है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, यानी उसके किसी भी तरफ समंदर जो है वो या कोई बंदरगाह जो है उसको नहीं लगती। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सरहदें हैं वो चीन, पाकिस्तान और फिर जनूब आगे जो वस्त एशियाई जो रियासतें हैं, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान के साथ मिलती हैं। तो अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त जोग्राफियाई महल वक़ू है वो सी पैक के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो वो एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, और बिलखुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक
ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है वो इससे पहले हो चुका है जी। और इस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। और फिर अगर ये जो इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है, इसमें अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है मौजूदा, वो भी इस सिलसिले में बहुत दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही है कि वो पाकिस्तान के साथ जो तजारती नोयत के जो मामलात हैं, जो मुआहदात हैं, उनको आगे बढ़ाए और ताकि पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ अफ़गानिस्तान के अवाम को भी इसके जो फ़वाइद हैं वो मिल सके। अभी आपने ये पूछा था कि उसकी जो महल वक़ू के लिहाज से जो इसकी अहमियत है, अब आप देखें कि ये दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि इक़्तिसादी तौर पर दोनों मुल्कों को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जी। और इस वक्त दोनों मुल्कों की जो सियासी क़यादत है वो उनकी काबिल तारीफ़ इस लिहाज से है कि जो पार्लिमानी, इक़्तिसादी और अवामी सतह पर राब्तों को फ़रोग़ दे रही है। और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने भी दोनों हुकूमतों की जो क़यादत है, हुकूमती जो कोशिशें हैं, उनको इस हवाले से बहुत सराहा है। और पार्लियामेंट इस बात की ज़रूरत महसूस कर रही थी कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाया जाए और इस मकसद के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें तमाम सियासी जमातों के अरकान की नुमाइंदगी हो और इसको फ़ाल किया जाए, इसको मुतहर्रिक किया जाए। यानी ऐसे पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए जाएं जिसमें दोनों मुल्कों की जो भी सियासी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ से है चाहे हुकूमत से है, वो इन फ्रेंडशिप ग्रुप्स में पार्लियामेंट के अंदर मुतहर्रिक हों, फ़ाल हों और दोनों मुल्कों के अवाम को, दोनों मुल्कों की जो हुकूमती एहलकार हैं, उनको एक दूसरे के करीब लाने में अपना किरदार अदा करें। क्या साहब, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन CPEC का हिस्सा और उसको होते हुए आगे वस्ती एशियाई ममालिक तक पहुँचाना, ये सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही के मुफाद में है या पूरे खित्ते के? देखिए जी, ये जिस तरह कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलती है और ये न सिर्फ दोनों मुल्कों के मफाद में है बल्कि जनूबी एशिया, जनूब मगरबी एशिया, यहाँ से आगे आप जाएं जो वस्ती एशिया है और इसके बाद अफ्रीका और यूरोप तक जो है वो इनकी रसाई बनती है। और फिर एक जो तिजारत के जो उमूर हैं उनको सर अंजाम देने के लिए जो जिन कड़ियों की ज़रूरत होती है, वो जब कड़ियाँ आपस में मिलती हैं तो एक चैन बनती है और जब ये चैन चलती है तो मुआशी तरक्की का पहिया जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस पूरे खित्ते के लिए दोनों मुल्कों को आगे बढ़कर अपना रोल प्ले करना होगा। और इस सिलसिले में जो कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने जो मुख्तलिफ रुकावटें हैं जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो सरहदी जो सरहद पे जो लोगों के आने जाने के हवाले से जो रुकावटें हैं, जो वीज़ा की पाबंदियाँ हैं, उनके हवाले से मामलात जो हैं उन पे भी उन्होंने निकात उठाए हैं और उस पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद पर लोगों के आने जाने और तजारत की राह में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत को उन्होंने कहा है कि वो भेज दी गई हैं और इन में से बेशतर जो सिफारिशात हैं उन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। जबकि वफाकी काबीना ने वीज़ा पाबंदियों में नरमी की भी मंजूरी दे दी है, यानी अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है और ये कहा है कि वीज़ा पाबंदियों में नरमी की जो मंजूरी है वो दी जा चुकी है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो अमल दरामद है वो शुरू हो चुका है। फिर इसके साथ साथ CPEC की वजह से पाकिस्तान में भी उन्होंने ये कहा है कि बेशुमार जो मौक़े हैं वो पैदा हो गए हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को मिलकर वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई के ज़रिए बेपनाह तजारती फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। कैन साहब, इस ज़िम्न में मैं ये चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू भी अपने सुनने वालों तक पहुँचाया है और चाइना मीडिया ग्रुप से उन्होंने खुसूसन बात की है, क्या कहेंगे ओवरऑल जो पॉलिसी है? ज़ाहिर बात है कि वज़ीर-ए-आज़म या मौजूदा हुकूमत जिस हवाले से पुरअज़्म है और फिर चीन के जो बयानिए को और नैरेटिव को लेके चल रहे हैं और इस इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, आपको नहीं लगता कि एक मजबूत इलाई के इत्तेहादी के तौर पर सियासी और मुआशी तौर पर पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा है?
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان یقینی طور پر چین کے ساتھ کھڑا ہے، اور جس طرح چین پاکستان کا ایک عظیم ہمسایہ ملک ہے اور دوست ملک بھی ہے، اور دونوں جو ملکوں کی دوستی ہے اس حوالے سے بہت سی جو سچائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس بات میں کسی مبالغے کی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں ملک آزمائش کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کی جو توقعات ہیں ان پہ پورا اترے ہیں. اور اس حوالے سے جو اس وقت ایک ویژنری قیادت جو ہے بالخصوص چین میں جو موجود ہے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں، اور پھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، اور اسی طرح افغانستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں کی جو حکومت ہے اس میں ایک بڑی ایک مجھے اس کے نقطہ نظر میں ایک تبدیلی نظر آئی ہے کہ اس نے بھی یہ غور شروع کر دیا ہے کہ جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا اور وہاں پر اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں نہیں شروع ہوں گی، پڑوسی ملکوں کو ساتھ لے کر نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک افغانستان کا اور افغانستان کے عوام کا اور افغانستان کی حکومت کا بھی مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہوگا. وزیر اعظم پاکستان جب بھی ان کو ہم سنتے ہیں تو وہ چائنا سے بہت متاثر دکھائی دیتے ہیں، اور پھر چائنیز پریزیڈنٹ کی شخصیت اور ان کی پالیسیز دونوں کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ایسے اقدامات ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کے کہ جن کو اپنانے کی بات ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں؟ اس انٹرویو میں بھی وہ کہہ رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ چین کی جو قیادت ہے بالخصوص صدر شی جن پنگ کی قیادت جو ہے اس میں بہت سے ایسے جو روشن جو پہلو ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر چین میں جس طریقے سے بدعنوانی کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے چین میں بلا امتیاز جو احتسابی عمل شروع کیا گیا ہے، زیرو ٹالرنس ہے بدعنوانی کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں کسی طرح کی بھی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک کہ اگر چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ وہاں پہ ان پر بھی اگر بدعنوانی کے جو الزامات لگے ہیں اور وہ پھر ثابت بھی ہوئے ہیں تو ان کو بھی سزائیں دی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلا امتیاز جو احتسابی عمل ہے یہ صدر شی جن پنگ کی کا جو ویژن ہے اس کا ایک عام پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے بہت ہی مختصر مدت میں جو بالخصوص کافی عرصے سے وہاں پہ کوششیں ہو رہی تھیں غربت کے خاتمے کے لیے، لیکن صدر شی جن پنگ کے جو ادوار ہے جو ٹرمز رہی ہیں ان بالخصوص پچھلے سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ دیہی علاقوں میں ان کاؤنٹیز سے غربت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جہاں پہ جو لوگ تھے وہ بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ رہ رہے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چائنا میں صرف شہروں کی ترقی پر توجہ نہیں دی گئی بلکہ دیہات اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دی گئی اور وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر کیا گیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے. یہ تو خاصا مشکل عمل ہوگا، اب اتنی بڑی آبادی اتنا بڑا رقبہ کیسے کر پائی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ چین کی جس طرح آبادی یقینی طور پر دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے اور 1 ارب 40 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہاں پہ ظاہر ہے جب ایک بڑا ملک ہے اور ایک سپر پاور بننے کے قریب جا رہا ہے تو اس کی جو اقتصادی طاقت ہے وہ بھی بہت ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں، اور پھر دوسری جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے جو ایک قیادت اس کو میسر آئی ہے وہ ایک بہت ویژن رکھنے والی قیادت ہے اور وہ معاملات اور مسائل کو سمجھنے والی قیادت ہے. ویژن کے ساتھ ساتھ قیادت کا دیانتدار ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی رول ہوتا ہے جی. جب تک جو قیادت ہے اس میں خود دیانتداری موجود نہیں ہوگی وہ اس صحیح طور پر انصاف نہیں کر پائے گی اور وہ معاملات کو احسن طریقے سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اور اس کی راہ میں کئی رکاوٹیں آئیں گی. اور میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے چین کی، ظاہر ہے اس میں آنیسٹی اور ایمانداری میں تو کسی طرح کا کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور جو ان کے جو اقدامات ہیں یہی وجہ ہے کہ چین جو ہے وہ ہر آنے والے دن میں آزمائشوں سے نکلتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ معاشی ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے. یعنی عوام کا بھرپور اعتماد ہے
چائنیز قیادت پہ. اچھا, اس انٹرویو میں وزیراعظم پاکستان نے چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو دیا ہے, کیا اس تاثر کو یکسر رد نہیں کیا گیا جو ایک تاثر نئی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد قائم کیا جا رہا تھا کہ سی پیک کے پروجیکٹس کہیں کھٹائی میں پڑ گئے یا پاک چین جو تعلقات ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ رہے؟ وزیراعظم پاکستان تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور پاکستان کی قیادت اور وزیر اعظم عمران خان, ان کی آپ اسپیچز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ سی پیک اور پاکستان چین تعلقات کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ چین کے اس رول کو, کردار کو سراہتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چین کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کی, سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, یہ بڑا عام بات ہے. آج کا انٹرویو یقیناً کئی ایسی خبروں کی نفی تھا یا کئی ایسے پروپیگنڈاز جو کہ ہوتے ہیں ان دو ممالک کے حوالے سے, اور منفی پروپیگنڈے کو یقیناً جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اپنے انٹرویوز, اپنے بیانات, اپنی اسپیچز کے ذریعے رد کر سکتی ہیں, اور یقیناً یہ اعلیٰ قیادت اور انہی میں سے ایک اہم انٹرویو جو کہ CMG چائنا میڈیا گروپ نے کیا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا, اس پہ تھوڑا سا ہم نے تبصرہ بھی لیا محمد فیاض کینی صاحب کا. کینی صاحب, ML1 سے متعلق بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ML1 کو بھی پاکستان کی ترقی میں بڑا ایک بنیادی منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے. ٹرین کا یہ منصوبہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 2021 کی پہلی سہ ماہی ہے کام اس پہ شروع ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ, واقعی ایسا ہوگا؟ جی بالکل, یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل درست ہے, اور یہ جو منصوبہ ہے ML1 یعنی مین لائن 1 جو منصوبہ ہے جس کی تقریباً تمام جو فارمیلٹیز ہیں وہ اپنے تکمیل کے مراحل طے کر چکی ہیں, اور اس منصوبے پر عمل درآمد جو ہے وہ اسی سال کی جو پہلی سہ-ماہی جو چل رہی ہے اسی میں ہی اس پر کام کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا. تو مین لائن 1 کا جو منصوبہ ہے وہ یقینی طور پر یہ پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو ML1 منصوبہ ہے یہ پاکستان میں جو ریلوے لائن جو ہے یہ کراچی سے پشاور تک جو ہے یہ انگریز کے دور میں بچھائی گئی تھی اور یہ 1861 میں بنی تھی. آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے کوئی 150 سال پہلے یہ بچھائی گئی تھی, اور اس کے بعد سے اس کی جو اپگریڈیشن ہے اس پر کسی بھی حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا اور مکمل طور پر اس پہ فوکس نہیں کیا گیا. تو یہ موجودہ حکومت کو بھی ایک کریڈٹ چاہتا ہے اور سی پیک کو بھی کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس منصوبے پر کام جو ہے وہ اسی سہ-ماہی میں شروع ہونے والا ہے, اور یہ جو منصوبہ ہے یہ چین کی مدد سے سی پیک میں چونکہ شامل ہوا ہے اور چین کی مدد سے اس کو مکمل کیا جائے گا, اور اس کو 3 مختلف مرحلوں میں اس کو مکمل کیا جانا ہے, اور یہ 6.8 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ منصوبہ جو ہے یہ اس کی تکمیل ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے. اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں جب یہ منصوبہ جو ہے یہ تقریباً 8 سال لگیں گے, چونکہ مختلف 3 فیزز ہیں, 3 فیزز میں یہ کمپلیٹ ہوگا, اور اس میں جب اس کی یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو جو پاکستان کی جو ریلوے ہے یہ اس کو جو دنیا کے اس وقت جو ماڈرن جو جہاں پہ ریلوے کا جو مواصلات کا جو نظام ہے وہ پاکستان ان ملکوں میں آ جائے گا جن کی جو ریلوے ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گی, اور وہاں پہ جدید دور کی جو ماڈرن ریلوے ہے اس میں اس کی تمام جو فیسلٹیز ہیں ان سمیت پاکستان کی ریلوے جو ہے یہ پاکستان کی اس ریلوے لائن پر جس کو ڈبل ٹریک بنایا جائے گا, اور اس پہ پاکستان کی جو ریل گاڑیاں ہیں یہ چلیں گی, اور مال بردار گاڑیاں بھی اس پہ چلیں گی. آپ مال بردار گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, یعنی اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی اقتصادی ترقی ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا اگر پاکستان کا جو ریلوے کا نظام ہے وہ اگر ان خطوط پر استوار ہو گیا ML1 کی صورت. دیکھیے جی, معاشی سرگرمیوں میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوگا. آپ یوں اندازہ لگائیں کہ اس میں جو پھر اس ریلوے لائن کو صرف پشاور سے کراچی تک رکھنا ہی مقصود نہیں ہے, بلکہ آگے بھی پلانز ہیں کہ یہ ریلوے لائن جو ہے یہ پھر آگے کنیکٹ کرے گی خنجراب کے راستے چین, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹرل ایشین ممالک تک بھی جا سکتی ہے اور افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے.
تو یہ پروپوزل جو ہیں یہ بھی زیر غور ہیں. تو اس لیے یہ جو لائن ہے ریلوے لائن، یہ اس میں پھر جتنے بھی ریلوے اسٹیشنز ہیں، یعنی کراچی سے پشاور تک جو درمیان میں جو ریلوے اسٹیشن بنیں گے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر ریلوے اسٹیشن کا کوئی 7 سے 8 کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے وہ تجارتی سرگرمیوں کا ہب بن جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے. اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو پاکستان کے جو مسافر ہیں، جو سفر کرنے والے ہیں، ایک تو ان کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا جو آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مال بردار گاڑیوں کی جو رفتار ہے وہ بھی اس رفتار کے مطابق، جب یہاں پہ گاڑیاں عالمی معیار کی جو ایک رفتار کا مقرر کیا گیا ہے، جو ایک پیمانہ، اس کے مطابق جب یہ چلیں گی تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر اس کا رش کم ہوگا، اور جو ٹریفک کا بہاؤ ہے، یعنی سڑکوں پر جو ٹریفک کا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بوجھ ہے، یہ اسی وجہ سے کہ جو زیادہ تر اس وقت جو سامان کی جو نقل و حرکت ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے کی جاتی ہے. اور پاکستان میں یہ اس لائن کے آ جانے سے، ML1 کے حرکت میں آ جانے سے سڑکوں پر رش کم ہوگا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حادثات بھی کم ہوں گے، آلودگی میں بھی کمی ہوگی، آلودگی میں کمی ہوگی، حادثات میں کمی آئے گی. اور پھر ایک خطیر رقم پاکستان جو یہ جو ڈیزل پہ جو خرچ کی جاتی تھی وہ اربوں کے حساب سے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس پہ کافی صرف ہوتے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر اس سے بڑا بری طرح متاثر ہوتا ہے کہ جب سڑکوں پہ جو ہے وہ روڈ پہ ہم ہیوی ٹریفک کو دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو بار بار اسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑتا ہے. تو ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی مال برداری ہو رہی ہے، یعنی جو اکنامک ایکٹیویٹیز میں، اس میں پاکستان ریلوے کا جو حصہ ہے اس وقت جو بنتا ہے وہ بہت ہی کم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تقریباً کوئی 2% بنتا ہے، جبکہ ML1 کے متحرک ہو جانے کی وجہ سے یہ جو حصہ ہے ریلوے کا حصہ جو ہے مال برداری کے حوالے سے وہ یکدم بڑھے گا اور وہ 20% تک چلا جائے گا. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے کو ملے گی. چلیے، بڑی اہم بات آپ نے مال بردار گاڑیوں کی آپ نے بات کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اب ٹرین کے ساتھ تجارت وابستہ ہے تو ہم ذرا تجارتی سرگرمیوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اور جو سی پیک کے ذیل میں ہم کچھ اسپیشل اکنامک زونز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک زون بننے جا رہا ہے سندھ میں، اور کراچی کے قریب ایک بستی علاقہ یا قصبہ اس کو کہا جائے، اس میں یہ اسپیشل اکنامک زون بننا جا رہا ہے. بتائیے گا یہ علاقہ جو کہ ڈھابے جی کے نام سے مشہور ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان سرگرمیوں کی تھوڑی سی تفصیل دیجیے. سی پیک کے تحت پاکستان میں کل اس وقت فی الوقت جو رکھے گئے ہیں وہ تقریباً کوئی 9 اقتصادی زون جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، جس میں ایک تو پاکستان کے تمام 4 صوبوں میں ایک اقتصادی زون بنایا جائے گا. اس کے بعد گلگت بلتستان میں، پھر پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقے میں بھی یہ بنیں گے، اور پھر وفاقی دارالحکومت میں بھی. تو اس طرح کل 9 جو خصوصی اقتصادی زونز ہیں ان کی تعمیر ہونے جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو فیصل آباد میں جو انڈسٹریل سٹی ہے اس پہ بھی کام تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور جو پہلا جو اقتصادی زون ہے بالخصوص جو KP میں نوشہرہ کے قریب ہے، وہاں پہ بھی اقتصادی زونز کی تعمیر پر زور و شور سے کام جاری ہے، جس کو رشقی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. اور ابھی جس منصوبے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سندھ میں کراچی کے قریب ڈھابے جی کے مقام پر بننے والا خصوصی اقتصادی زون ہے، جو اس وقت وہاں پہ اس سلسلے میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کے ساتھ. سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ایک ملاقات کی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ سندھ میں ڈھابے جی میں بننے والے اس اسپیشل اکنامک زون میں $1 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی اور ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کے لیے 1 لاکھ کے قریب بلا واسطہ اور بالواسطہ ملازمتوں کے مواقع جو ہیں وہ ملنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سندھ اسپیشل اکنامک زونز مینجمنٹ کمپنی جو ہے جو اس تمام پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہے، اس کے جو CEO ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں کراچی شہر میں ٹینڈر سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں
بہت سے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور اس میں نجی اور سرمایہ کاری شراکت داری کے تحت اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یعنی اس اکنامک زون کو بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹینڈر کا جو طریقہ کار ہے وہ عالمی معیار کے عین مطابق ہے۔ چلیں، بڑی اچھی بات آپ نے، اور ہم سننے والوں کو ایک بات پھر بتا دیں کہ جو سندھ کا علاقہ ہے انتھابی جی، آپ اور ریتلا اور پہاڑی اور ملا جلا اس طرح کا علاقہ ہے، غربت بھی ہے وہاں پہ، اور یقیناً اس اسپیشل اکنامک زون کی وجہ سے وہاں کے حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے، تو وہاں کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بلکہ ارد گرد آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے وہ نوجوان کے جو ہنرمند ہیں اور اسپیشل اکنامک زون کی ان ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، انہیں ضرور متوجہ ہونا چاہیے۔ سکین صاحب، یہ بتائیے، کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی بھی معیشتیں بری طرح متاثر ہوئیں، لیکن یونائٹڈ بزنس گروپ نے پاکستان کی معاشی صورتحال یا کورونا کے دنوں میں جس طرح کے سٹیپس لیے گئے ہیں ان کی تعریف کی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے جی کہ سی پیک کا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں کئی اہم منصوبے جو ہیں وہ تکمیل کی راہ پر گامزن ہیں، جس سے غریب اور پسماندہ لوگوں کے معیار زندگی میں بہت ہی نمایاں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آپ فیصل آباد کی مثال لے لیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے لیے گئے اہم اقتصادی فیصلوں کے بہت ہی مثبت اثرات برآمد ہوئے ہیں، اور حکومت کے ان مؤثر اقدامات کی وجہ سے ملک بھر میں تعمیراتی صنعت کو بہت بڑھاوا ملا ہے، جبکہ تعمیراتی صنعت کو ملنے والے بجلی کے ریلیف پیکج کی وجہ سے تمام شعبوں میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کووڈ-19 نے دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پاکستان میں جس انداز سے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت نے جو متوازن حکمت عملی اپنائی ہے، اس کی وجہ سے ملکی معیشت اس بحرانی صورتحال سے بہت حد تک سنبھل چکی ہے، اور پوری دنیا میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی ملکوں میں یہاں تک کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، اور پاکستان میں صنعتی کارخانوں پر پابندی نہیں لگائی گئی، ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور کارخانوں کے چلنے کی وجہ سے ملکی معیشت پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کورونا کے باوجود بھی حکومتی پالیسی معاشی صورتحال کو بہتر رکھنے میں یا بہتر کرنے میں کامیاب رہی، اگر یہ کورونا وائرس نہ ہوتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی رفتار اس سے بڑھ کے ہوتی؟ بالکل، ترقی کی رفتار یقیناً اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہوتی، تیز ہوتی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو موجودہ سال کی جو پہلی سہ-ماہی ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک نے بھی جاری کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جولائی سے ستمبر 20 کے دوران معیشت میں حوصلہ افزا جو علامات ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں، اور پاکستانی معیشت منفی اثرات سے نکل کر بحالی کی طرف گامزن ہے۔ اور آپ نے ذکر کیا تھا یونائٹڈ بزنس گروپ کی طرف سے، یقینی طور پر یونائٹڈ بزنس گروپ جو ہے اس کی طرف سے اس کے جو چیئرمین ہیں افتخار علی ملک، اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو آنے والے انتخابات ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک میڈیا سے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے تمام چیمبرز اور ان سے منسلک تجارتی جو انجمنیں ہیں، انہوں نے یونائٹڈ بزنس گروپ کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور حکومت کی پالیسیوں پر بھی حوصلہ افزا اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس گروپ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو بزنس یا تجارتی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس طرح کے کسی بھی گروپ کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حقیقتاً جو تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں بہتر انداز میں جاری و ساری ہیں، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان تمام تر پالیسیز کو اپنے حق میں اور اپنی تجارت کے ذیل میں مفید سمجھ رہی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی، جو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کے خدشات ہوتے یا اس حوالے سے ان کو کوئی منفی رد عمل ہوتا، تو یقینی طور پر ان کو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا اس طرح کی جو اپریسیشن ہے گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کے جی پالیسیوں کے لیے پر جو اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ نہ ہوتا۔ محمد فیاض کیانی صاحب، آپ کے وقت، آپ کی تجزیے کا بہت شکریہ۔ جناب محمد فیاض کیانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، آپ نے مختلف آج ہمارے جو موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کی اور ان سے متعلق کئی سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں آغاز میں جو کہ انٹرویو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا وزیر اعظم پاکستان کا CMG چائنا میڈیا گروپ سے، انہوں نے جو خصوصی گفتگو کی اسی کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم
پر امید ہے، باوجود اس کے کہ مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مسائل کا سامنا ہمارے دوست ملک چائنا نے کیا ہے۔ یہ کچھ دہائیاں پہلے کی بات ہے، وہاں پہ غربت پاکستان کی نسبت زیادہ تھی، وہاں پہ کرپشن پاکستان سے زیادہ تھی، وہاں پہ مسائل کو فیس کرنا بہت 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 مشکل تھا، لیکن ایک عزم تھا وہاں کی قیادت کا کہ نہیں، ہم نے ان مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ کیا بات؟ ایک ویژن، یعنی آپ دور رس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو وقتی طور پر شاید ہمیں سمجھ نہیں آتے یا سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ دوسرا، دیانتدار قیادت، یعنی اگر عوام کو یہ اعتماد ہے کہ میرا لیڈر جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، چاہے مجھے وہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، یا وقتی طور پہ میں گلہ مند ہوں کہ فیصلہ اس طرح سے تو نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن جب میں یہ اعتماد کرتا ہوں کہ میری لیڈرشپ دیانتدار ہے، تو پھر میں ان کے ہر فیصلے پر یقیناً لبیک کہتا ہوں، اور میں اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ یہی ہم نے بھی کرنا ہے، پاکستان نے بھی کرنا ہے، پاکستانیوں نے بھی کرنا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ ہمیں چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیا سیکھنا ہے؟ دیانتدار اور ویژنری قیادت، اور اس کے ساتھ پوری قوم نے مل کر اس منزل کی طرف ایک دوڑ لگائی، بھاگے، رفتار کو اور بڑھایا۔ آج پوری دنیا میں چائنا ایک مثال ہے۔ تصور زمان بابر کو اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔